अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 56 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 37 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 56 नंबर पे नाजिल हुई थी। और ये सूरह सफ़ात है और सफ़ात के मानी हैं सफ़े बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साफ़ाति सफ़ा फलजाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा। ये फरिश्तों की 3 अक़साम की कसम अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कसम है सफ़ बांध के कतार दर कतार जो फरिश्तों की जो खूबसूरत एक सफ़ें बांधी हुई हैं उनकी कसम। और अल्लाह ताला फिर फरमा रहे हैं कि उन फरिश्तों की भी कसम जो डांट डपट फटकार जो दूसरों पे बरसाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं यानी अजाब लाते हैं। और किस तरह उनको मतलब जब कब्र से भी निकाला जाएगा दोज़खियों को, जब रूह डाली जाएगी और उनको कब्र से निकाला जाएगा, या जब इंसान के जिस्म से रूह निकालते हैं और किस गुस्से से वो निकालते हैं अजाब के जो फरिश्ते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी कसम याद फरमा रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला उन फरिश्तों की कसम याद फरमा रहे हैं जो कि कुरान पाक की तलावत फरमाते हैं, तलावत करते हैं। इन तीनों फरिश्तों की कसम खाने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला बिलाशुबा आपका जो महबूब हकीकी है वो बस एक ही है, उसका कोई शरीक नहीं है। ना ये मक्के के अंदर जो रखे हुए 365 बुत हैं, या ना ही वो जो अहले किताब जो जिनको शरीक ठहरा रहे हैं, ना ही वो शरीक है। वो बिलाशुबा एक ही अल्लाह है। और वो अल्लाह वो रब्बुल आलमीन है जो आसमानों का भी, ज़मीन का भी और इन सब चीज़ों का जो आसमान और ज़मीन के दरमियान में है, और उन दोनों मशरक़ों का और तमाम मशरक़ों का भी, यानी 2 मशरक़ हैं 2 मगरिब हैं तो हमें नज़र आती हैं कि मशरक़ और मगरिब हमें नज़र आती है। लेकिन इसके बाद हर मुल्क में, दुनिया के हर कोने में अगर देखा जाए तो एक मशरक़ होगी जो सुबह सूरज निकलेगा, और हमारी तरफ शायद वो मगरिब होगी उस टाइम, वहाँ शायद मशरक़ होगी। और इसी तरीके से बाकी तमाम सैयारों में भी मशरिक़ और मगरिब है। तो इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पे मशारिक़ और मगारिब कह रहे हैं, ना सिर्फ ना कि मशरिक़ैन और मगरिबैन कह रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो आसमान दुनिया है, यानी जो हमें नज़र आने वाला जो आसमान है, 7 आसमान है, लेकिन जो हमें नज़र आता है दुनिया के लोगों को, इंसानों को, तो उसको अल्लाह ताला ने मज़य्यन किया, तारों की ज़ीनत उसको दी है, खूबसूरत बनाया हमारे लिए चाँद तारों से। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह ताला और फरिश्ते फ्यूचर के लिए जो अल्लाह ताला तमाम हमें 1 साल का बजट जो पेश होता है, या इंसान की जो तकदीरों के फ़ैसले होते हैं, वो सारा अगर कोई सरकश शैतान या जिन्नात के ज़रिए सुनने की कोशिश करें तो उनको हाँके जाते हैं वो वहाँ से। अगर वो सुन गुन लेने की कोशिश करें तो वही जो शहाब साकिब है उसके ज़रिए, चमकते हुए तारे के ज़रिए वो अंगारा उनके ऊपर फेंका जाता है और वो भाग जाते हैं। और कोई भी अल्लाह के इल्मुल गैब से कुछ हासिल नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह उसमें से कुछ चाहे कि ये दुनिया के लोग जो हैं वो कुछ सुन लें। अल्लाह इस सूरत में फरमा रहे हैं कि जो जहन्नमी लोग जहन्नम में होंगे, और उनसे जब दुनिया में कहा जाता था कि उस अल्लाह को, सिर्फ एक अल्लाह को माबूद जानो और उसके सामने इबादत करो, तो अकड़ जाते थे। कहते थे कि हम अपने माबूदों को, यानी जिनको हमारे बाप दादा पूजा करते रहे, उनको छोड़ दें। एक शायर नाउज़ बिल्ला, एक शायर की खातिर जो कि दीवाना है नाउज़ बिल्ला, यानी अपने प्यारे मोहम्मद के लिए कह रहे थे, तो उसकी खातिर हम अपने माबूदों को छोड़ दें, हालांकि वो लेकर आया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं पहले रसूलों की जो वही रसालत और वही जो किताबें हैं उन्हीं का ये निचोड़ लेकर आए हैं हमारे प्यारे नबी मोहम्मद। और लाजमन ए मक्के के लोगों, जो जो तुम लोग ये बातें कर रहे हो और जुठला रहे हो, तो दर्दनाक अजाब का मज़ा ज़रूर चखोगे। इसमें भी अल्लाह ताला कुछ अंबिया के मुख्तसर हालात बताने के बाद आखिरी आयत ये फरमा रहे हैं कि यकीनन हमारे बंदे नूह पर सलामती हो, यकीनन हमारे बंदे इब्राहीम पर सलामती हो। एक आयत हर वाक़े के नीचे अल्लाह ताला रिपीट फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला बार बार। और उस आयत की अहमियत होती है, यानी कि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी के लिए भी यही फरमा रहे हैं कि आप पर भी सलामती होगी, और जिनको मुसलमान करना होगा वो मुसलमान कर देंगे, बाकियों का अजाब मिल जाएगा। और यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ किस्सा बयान हुआ है, तो वो भी हम सुन लेते हैं जो रह गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आप जानते हैं कि उनका बाप और चचा और वो सब बुत बनाया करते थे, जिनकी कि सब लोग पूजा करते थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चूँकि अल्लाह ताला को उन्होंने पा लिया था और वो नबूवत से सरफराज हो चुके थे, तो उनको जब तमाम ख़ानदान के लोगों ने कहा कि चलें इब्राहीम, हम फ़लाने जगह मेले पे जा रहे हैं, तो आप भी चलें हमारे साथ। लेकिन हज़रत इब्राहीम जो है वो उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। जब वो चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो बातचीत जो उन्होंने बुतों के साथ की थी वो यहाँ पे बयान हुई है
کہ سب سے پہلے کلاڑا اٹھا کے تو بتوں کے پاس گئے اور بتوں سے جا کے ان کے منہ میں وہ جو کھانے انہوں نے ڈھیر سارے چڑھاوے چڑھائے ہوئے تھے وہ سارے ان کے منہ میں ڈالنے لگے کہ یہ کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں ہو تم لوگ، بولتے بھی کیوں نہیں ہو، بولو۔ اور پھر ان کو اچھے طریقے سے انہوں نے خوب ٹھکائی لگائی، انہوں نے ان کو مارا، کلاڑوں کے ساتھ توڑ کے چکنا چور کر دیا۔ اور جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے تو انہوں نے پوچھا حضرت ابراہیم سے کہ تم نے ہمارے بتوں کے، تم ہی تھے گھر میں، باقی تو سب گئے ہوئے تھے، تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ انہیں شک بھی حضرت ابراہیم پہ ہی تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی تھی، وہ نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو انہوں نے پا لیا تھا۔ تو اب وہ جو ہے، اب انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے سے کیوں پوچھتے ہو، تم بتوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے ہو، سب سے بڑے بت سے پوچھو نا کہ باقی بتوں چھوٹوں کو کس نے مارا ہے، تو بڑا بت تمہیں بتا دے گا۔ تو پھر جب انہوں نے کہا یہ کیسے بول سکتا ہے، یہ تو پتھر کا بت ہے، یہ کیسے بولے، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے چھوٹے بتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تو تم لوگوں کی حفاظت کیا کرے گا۔ تو یہ چیز ان کو لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کرنا شروع کر دیا، بہت الاؤ جلانے کے لیے بڑی سی انہوں نے اسپیشل ایک اونچی اونچی جو عمارت ہوتی وہ بنائی کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی زیادہ اونچی آگ جلا کے تو اس میں ہم ڈالیں گے، اور کئی دن تک اس آگ کو جلانے کی لکڑ سے، جنگل سے لکڑیاں لائی جاتی رہیں، اور ان کو الاؤ کو بھڑکانے کے لیے ایک پلاننگ وہ سارے کر رہے تھے مل کے، اور ایک پلاننگ جو اللہ تعالیٰ نے کر کے رکھی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں جب انہوں نے ڈالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں فرمایا سوائے، اچھا اس میں ڈالنے کے لیے چونکہ وہ اتنے اونچا الاؤ انہوں نے جلا دیا تھا کہ ڈالنے کے لیے بھی منجنیق کی ضرورت پڑی تھی، یعنی اس دور میں بھی، کہ جس کے ذریعے اس میں بڑی بڑی جو مشین ہوتی ہے وہ مشین کے ذریعے اس کو ڈالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا تو انہوں نے آگ کے اندر جا کے یہ فرمایا جانے سے پہلے کہ اے اللہ، میرے لیے صرف اللہ ہی میرا کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ہمیں بھی یہ دعا ہر وقت کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے تو آگ کو پھول بنا دیا تھا، ٹھنڈی کر دی تھی آگ، اور اتنا بڑا اللہ نے کرم کیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے فرما رہے ہیں۔ پہلے آپ نے پیچھے سنا تھا کہ حضرت ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی فرشتوں نے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، کیونکہ تب تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت اسحاق حضرت ان سے چھوٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے ہیں، تو اب انہوں نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تھوڑا ہوش سنبھالا تو حضرت سارہ علیہ السلام، جنہوں نے کہ خود لونڈی سے نکاح کرایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن چونکہ ایک جیسے ہوتی ہے دوسری بیوی برداشت نہیں ہوتی شوہر کی، تو حضرت سارہ علیہ السلام کو تھوڑا ان سے جب مسئلہ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ان کو، ہاجرہ کو اور اسماعیل کو دور، آپ جنگل میں کہیں دور چھوڑیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہوا کہ چونکہ آپ کی بیوی پیاری بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام، تو آپ حضرت ہاجرہ کو دور چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس جگہ پہ چھوڑیں جس جگہ پہ کہ اللہ کا گھر بننا تھا، اور اس جگہ کو اللہ نے آباد کرنا تھا، اور حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ دیا گیا۔ حضرت اسماعیل بہت چھوٹے تھے، دونوں ماں بیٹے کو جب چھوڑ کے تھوڑا مشکیزہ بھر کے پانی کا، کیونکہ نہ تو وہاں پانی تھا، نہ تو وہاں پہ ریگستان تھا، بیابان جنگل تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف جانور چوپائے تھے اور صحرا تھا۔ اور آپ سوچیں کہ وہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آپ دیکھیں اللہ پہ توکل کہ وہ اپنے معصوم بچے اور بیوی کو وہاں چھوڑ آئے، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے کیونکہ انہیں رونا آ رہا تھا، اور لیکن اللہ نے جب کہا تھا کہ میں حفاظت کروں گا تو انہیں اللہ پہ ٹرسٹ تھا، اور وہ چھوڑ آئے۔ اور جب وہ چھوڑ کے واپس چلے گئے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے چھوٹے معصوم بچے کو، جب وہ پانی کا مشکیزہ کچھ دنوں میں ختم ہو گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے پی رہی تھیں، اور اس کے بعد کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، اور وہ پانی کے لیے بچہ جب بلکنا شروع ہو گیا تو وہ پہاڑی تھی صفا اور مروہ کی، ابھی اگر ہم جاتے ہیں تو وہ پہاڑی کو انہوں نے تھوڑا سا کاٹ کے شیشوں کے اندر فٹ کیا ہوا ہے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں کسی نے شیشہ توڑا کہ ہمیں کیوں تو شیشہ لگایا ہوا، ہمیں اندر جانے دو، تو ظاہر وہ اتنی گھس چکی تھی، لوگ اوپر چڑھتے تھے تو اتنی گھس چکی تھی کہ اس کا تھوڑا حصہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کا بچ گیا تھا۔ اسی طرح حجر اسود بھی کتنا گھس کے، تو آپ دیکھیں کہ وہ سارا ختم ہونے والا ہے، اور قیامت کے نزدیک ختم بھی ہو جائے گا وہ جنت کا پتھر، تو اس لیے انہوں نے پریزرو کر کے اس کو اندر ڈال دیا ہے، شیشے کے اندر سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو
وہ صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی، اور بیچ میں نشیبی علاقہ، اور بچے کو نیچے چھوڑ کے وہ پہلے ایک پہاڑی پہ چڑھتی، اور پھر جب بچے کو بھی نظر رکھے ہوئے تھے کہ کوئی جانور پیچھے نہ کھا جائے، بچے کو اٹھا کے نہیں وہ پانی تلاش کرنے جا سکتی تھی، کیونکہ ان کی ہمت نہیں تھی کہ پہاڑ پہ چڑھ کے تو دیکھیں کہ پانی نظر آ رہا ہے کہ نہیں بچے کو اٹھا کے، اس لیے بچے کو وہاں پہ جہاں سایہ بنا کے انہوں نے جگہ رکھی تھی وہاں چھوڑا ہوا تھا نیچے۔ تو وہ وہاں انہوں نے 7 چکر اسی طرح لگائے، اور جس جگہ سے وہ بھاگتی تھی نا، جہاں بچہ نظر نہیں آتا تھا، بیچ میں اوٹ آ جاتی تھی، تو اس جگہ وہ بھاگتی تھی، تو باقی جگہوں پہ وہ آہستہ چلتی تھی اور بچے پہ نظر بھی تھی۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ ماں کا بھاگنا اتنا پسند آیا کہ پوری رہتی دنیا تک، ہمارے انسانوں تک، کتنے ہزار سال پرانی یہ بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ بات کتنے ہزار پیغمبر گزرے، اور اللہ نے وہ ہم سب کے اوپر سنت ابراہیم کی یاد میں ہم سارے وہ کرتے ہیں، وہ سنت پوری کرتے ہیں جا کے حج اور عمرے میں۔ اسی طرح یہاں پہ اس صورت کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے کہ ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا خواب کے اندر، جب حضرت اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہوئے اور باپ کے لاڈلے تھے، کیونکہ باپ کو اتنے سالوں بعد اولاد ہوئی تھی، اور اس کے ابھی حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مینا کے اندر لے جاؤ اور اب قربانی کریں، یعنی پہلے اللہ نے اشارہ دیا کہ قربانی کر، انہوں نے جو بھی ان کے پاس اویلیبل جو بھی چیزیں تھیں، بھیڑ بکریاں، وہ 100 ذبح کی، پھر اونٹ ذبح کیے۔ اللہ نے بار بار خواب میں یہ دکھایا کہ اپنی پیاری چیز کی قربانی کرو ابراہیم، یعنی اللہ نے آخری حد تک آزمانا تھا اپنے دوست کو، یعنی خلیل اللہ کو۔ بالآخر وہ اپنی ماں سے بیٹے کو لے کر گئے، اور ماں کو نہیں بتایا کہ میں اسے لے کر جا رہا ہوں قربان کرنے کے لیے، لیکن بیٹے کو ضرور بتا دیا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، اور بیٹا بھی کیسا سعادت مند بیٹا کہ اس نے کہا جو اللہ کو حکم ہے ابا جان اب وہ کریں، اور آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، یعنی میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا۔ اور پھر وہ جب مینا کے مقام پہ جو لے کر گئے اور بیٹے کو مطلب انہوں نے الٹا لٹایا، اور بیٹے کی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی، اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی کہ میں ہو سکتا ہے کہ میں بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے میرا دل جو ہے نا وہ نہیں یہ اتنی ہمت کر سکے گا، اور بیٹے کو بھی کہ بیٹا ڈر جائے گا، چھری بھی تیز کر لی، اور حتیٰ کہ انہوں نے چھری چلا بھی دی تھی بسم اللہ کر کے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا ان کے ساتھ اتنا بڑا اس آزمائش سے اترنے کے بعد کہ ان کے سامنے وہ بھیڑ کا بچہ ذبح ہو گیا، اور حضرت اسماعیل کھڑے مسکرا رہے تھے، اور حضرت جبرائیل نے فوراً مطلب دمبے کی قربانی ان کی جگہ ہو گئی، اور اللہ نے قربانی قبول کر دی کہ جو بندہ اپنی اولاد قربان کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اچھا جب وہ لے کر جا رہے تھے بیٹے کو نا، تو 3 جگہوں پہ ہم جاتے ہیں نا مکہ میں، تو ہم مزدلفہ سے کنکریاں اٹھاتے ہیں 7 7 7 یعنی 21، اور جا کے ہم 3 شیطانوں کو مارتے ہیں وہاں پہ۔ تو وہ شیطان وہی ہوتے ہیں جو کہ سب سے پہلے وہ بیٹے کے پاس آیا تھا کہ تمہارا باپ کیسا ظالم باپ ہے، تمہیں کنکریاں مارنے کے لیے تمہارا باپ کیسا ظالم باپ ہے، تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے 7 کنکریاں اس شیطان کو ماری تھی، ابلیس کو، اور اس جگہ پہ ایک شیطان کا وہ بت ہے جس کو ہم جا کے مارتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ کے پاس آیا کہ تمہارا شوہر تو بیٹے کو ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے، تو حضرت حاجرہ نے بھی 7 کنکریاں ماری تھی۔ پھر حضرت ابراہیم کے پاس آیا کہ تم کیسے اللہ کی بات سن رہے ہو، اللہ کو بیٹا ذبح کر رہے ہو، انہوں کو بے ورگلانے کی کوشش کی، انہوں نے بھی 7 کنکریاں ماری تھی، اسی لیے ان ماں بیٹے اور باپ شوہر کے ہم 7 کنکریاں ان کی یاد میں مارتے ہیں شیطان ابلیس کو۔ اور ہم اسی مقام پہ مینا کے مقام پہ ہم ساروں کے لیے بھی حج تب تک نہیں ہوتا جب تک ہم قربانی نہ کریں، اور یہ سنت ابراہیمی ہے ساری کی ساری۔ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں بھی لگے ہوئے ہیں، مقام ابراہیم اس کو بولتے ہیں، اور شیشے کے اندر محفوظ ہے۔ جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے اور وہ اس پہ کھڑے ہوئے تھے، تو ان کو پریزرو کر کے ان پاؤں کو رکھ دیا گیا پیچھے کر کے، اور وہاں پہ 2 نفل ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آگے ذکر آئے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی جگہ بنا دیا۔